नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में 69वें ऑल इंडिया कोऑपरेटिव हफ्ता तकरीबात का आगाज एलजी मनोज सिन्हा ने किया इफ्तिताह। दफा 370 की तनसीक के बाद जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन। पेट्रोलियम व कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौमी योम अतफाल और डायबिटीज मुखालिफ आलमी दिन के सिलसिले में वादी में भी तकरीबात मुनक्किद। और मौसम में तब्दीली के बाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिशें, दर्ज हरारत में नुमाया कमी दर्ज। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में 69वें ऑल इंडिया कोऑपरेटिव हफ्ता तकरीबात का इफ्तिताह किया। ये तकरीबात जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में मुनक्किद हो रही हैं। आज की इफ्तिताही तकरीब जम्मू यूनिवर्सिटी के जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुई। इस तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में समाजी बहबूद के लिए जन आंदोलन कामयाबी के साथ चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इमदादी बाहमी इदारों को मुअस्सर इक्तिसादी इदारों में तब्दील किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि कोऑपरेटिव्स के जरिए जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों तक पहुंचना आसान बन गया है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स में दिलचस्पी रखने वाले नौजवानों को कोऑपरेटिव इदारों की स्कीमों से इस्तेफादा करना चाहिए। मनोज सिन्हा ने कहा कि कोऑपरेटिव्स की रजिस्ट्रेशन के लिए जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ठोस इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले एक बरस के दौरान 1000 से ज्यादा कोऑपरेटिव इदारे रजिस्टर किए गए हैं और 31,578 मेंबरान को जन अभियान के दौरान तरबियत फराहम की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि 3 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की माली हालत दुरुस्त करने के लिए उनके हक में 2 अरब 55 करोड़ 71 लाख रुपए की रकम वागुजार की गई है। तकरीब में एलजी के मुशीर आर भटनागर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू के अलावा दीगर कई आला अफसरों ने शिरकत की। नाजरीन, खबरें जारी हैं, पहले ये तिजारती वक्फा। लड़को आओ, चलो मश्क करो। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत दाखिले का मसला हो गया है। तो बैंक को शिकायत करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, पर वो गूगली पर गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। तो मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में तीसरा अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक अपनी शिकायत को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी शिकायत सुलझाने का, और वो भी मुफ्त। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। नाज़रीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बाली में G20 की 17वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इंडोनेशिया के 3 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस कॉन्फ्रेंस में G20 के रहनुमा आलमी तशवीश के मुख्तलिफ अहम मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल करेंगे, जिसका मौजू है एक साथ आगे बढ़ें और मजबूत बने। बाली रवाना होने से कबल एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि वो सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान आलमी तशवीश के अहम मामलात पर G20 के दीगर रहनुमाओं के साथ तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। भारत अगले महीने की 1 तारीख को बाज़ाब्ता तौर पर G20 की सदर की जिम्मेदारी संभालेगा और अगले साल सितंबर में G20 की अगली सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो भारत की कामयाबियों और आलमी चैलेंजों से इज्तिमाई तौर पर निपटने की पुख्ता अज़म को उजागर करेंगे। पेट्रोलियम, कुदरती गैस और मकानात व शहरी तरक्की के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज बैंकेट हॉल श्रीनगर में जिला इंतजामिया के अफसरों के साथ एक मीटिंग में जिले की मजमूई तरक्याती सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के हर जिले की यकसन तरक्की के लिए पुरअज़्म है और इस सिलसिले में एक मुनज़्ज़म नक्शे राह पर काम हो रहा है। मरकजी वजीर ने SMC के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों के कई मुस्तकीन के साथ तबादला ख्याल किया और उनमें जरूरी असनाद तकसीम की। बाद में मरकजी वजीर ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मरकजी सरकार के जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से तामीराती प्रोग्रामों के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस खित्ते के लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए मुतअद्दिद स्कीमें मुतारिफ की गई हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि दफा 370 की तनसीक के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्याती अमल का एक नया दौर शुरू हुआ है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि उनकी वजारत ने PM उज्ज्वला योजना के तहत 12 लाख कुंबों को रसोई गैस के कनेक्शन फराहम किए हैं और PM आवास योजना शहरी के तहत 50,000 मकानों की तामीर को मंजूरी दी गई है। आज बच्चों का दिन मनाया जा रहा है। यह दिन पूरे मुल्क में बच्चों के हुकूक, देखभाल और उनकी तालीम के बारे में बेदारी बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन हर साल 14 नवंबर को भारत के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू के यौम पैदाइश की मुनासिबत से मनाया जाता है। उधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज साबिक वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। ट्विटर पर अपने पैगाम में वजीर आजम ने मुल्क के तईं जवाहरलाल नेहरू की खिदमत को याद किया।
یوم اطفال کے سلسلے میں صوبائی سطح کی سب سے بڑی تقریب محکمہ تعلیم کے اہتمام سے رہنواری زون میں واقع گرلز ہائر سیکنڈری اسکول نواہٹہ میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں ناظم تعلیم کشمیر تصدق حسین میر نے مہمانی خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے بچوں کے بنیادی حقوق پر روشنی ڈالی اور کہا کہ محکمہ تعلیمی منظرنامے کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اختراعی نوعیت کے اقدامات کر رہا ہے۔ تقریب کے آخر میں اسکولی بچوں نے تمدنی پروگرام پیش کیے۔ اس سے قبل رہنواری کے زونل ایجوکیشن رہنواری کے زونل ایجوکیشن آفیسر محمد عثمان ملک نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ یوم اطفال کے سلسلے میں ناظم تعلیم کشمیر نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے خیالات کچھ اس طرح ظاہر کیے۔ بولنا چاہیں گے آج پورا دن ہم بچوں کے ساتھ گزاریں گے۔ صبح سویرے پلوامہ گئے، وہاں سے آ کے یہاں ڈاؤن ٹاؤن شہر خاص میں ان بچوں کے ساتھ گزار رہے ہیں، تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بچوں کے لیے میری میسج یہی رہے گی، کنسنٹریٹ آن دیئر اسٹڈیز اینڈ کو کریکولر ایکٹیویٹیز سو دیٹ دیئر فیوچر از سیف۔ یوم اطفال کے موقع پر ناظم تعلیم کشمیر نے آج پلوامہ میں ملٹی تھیٹر سنیما کو بچوں کے نام وقف کیا۔ اس موقع پر بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سنیما کی بدولت بچوں کو تفریح وسائل کے ذریعے تعلیم یافتہ بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ سنیما کا قیام پلوامہ کے بچوں کے لیے یوم اطفال پر ایک تحفہ ہے۔ یوم اطفال کی مناسبت سے آج سے شروع ہوئے بچوں سے دوستی ہفتے کے سلسلے میں ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی، ہیلپ فاؤنڈیشن اور کشمیر کلا منچ کے باہمی اشتراک سے ایک تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کی سیکریٹری فوزیہ پال نے کہا کہ یوم اطفال کو منانے کا مقصد بچوں کے حقوق کے بارے میں جانکاری عام کرنا اور انہیں استحصال سے بچانے کے لیے بیداری پیدا کرنا ہے۔ اس موقع پر کشمیر کلا منچ کے اہتمام سے بچوں کے حقوق پر ایک مختصر ڈرامہ پیش کیا گیا۔ شوپیاں میں فوج کی جانب سے یوم اطفال کے سلسلے میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں کئی اسکولوں کے طالب علموں نے شرکت کی۔ اس موقع پر بچوں کو چک دے انڈیا فلم دکھائی گئی۔ بچوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فوج نے آج انہیں تفریح سامان مہیا کیا۔ آج ڈائبٹیز کی روک تھام کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد ڈائبٹیز کے بارے میں بیداری میں اضافہ کرنا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے ڈائبٹیز کی جانکاری کی فراہمی۔ ڈائبٹیز کی روک تھام سے متعلق عالمی دن کے سلسلے میں وادی میں بھی آج کئی تقریبات منعقد ہوئیں۔ محکمہ صحت کے اہتمام سے بیمنا میں واقع ڈائریکٹوریٹ آفس میں ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی جس میں ناظم صحت کشمیر ڈاکٹر مشتاق احمد رتر نے مہمانی خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈائبٹیز ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں متاثرہ افراد کو کافی دیر تک پتہ نہیں چلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے مسلسل بنیادوں پر اسکریننگ کیمپ منعقد کیے جاتے ہیں۔ تقریب میں دیگر مقررین نے بھی موضوع کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ماہرین نے کہا کہ مقوی اور متوازن غذا کے استعمال کے علاوہ معمول کی کثرت سے بیشتر بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ڈائبٹیز مخالف دن کے سلسلے میں آج سکم میں سورا میں ایک پروقار پروگرام منعقد ہوا جس کا اہتمام ادارے کے اینڈوکرونالوجی شعبے نے کیا تھا۔ پروگرام میں سکمز کے سربراہ ڈاکٹر پرویز احمد کول نے مہمانی خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ انہوں نے شوگر اور اس سے جڑی دیگر بیماریوں کے بارے میں جانکاری عام کرنے کے لیے مذکورہ شعبے کے عملے کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ ڈائبٹیز کے بڑھتے معاملات پر روک لگانے کے لیے مزید جانکاری عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اینڈوکرونالوجی سے وابستہ پروفیسر شارق مسعودی نے اس بیماری سے متعلق ایک لیکچر پیش کیا۔ بعد میں ڈاکٹر محمد اشرف گنائی کے علاوہ دیگر کئی ماہرین نے ڈائبٹیز سے متعلق پروگرام کے شرکاء کے سوالات کے جواب دیے۔ شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا کے سی وی ٹی ایس شعبے کے اہتمام سے گزشتہ دنوں کمپلیکس سی اے بی جی کے موضوع پر 2 روزہ لائیو ورکشاپ منعقد ہوا جس میں شعبے کے سربراہ ڈاکٹر جے این لون کے علاوہ میکس ہاسپٹل دلی کے ڈاکٹر رجنیش ملہوترا نے بھی شرکت کی۔ 2 روزہ ورکشاپ کے دوران دل کے عارضے میں مبتلا کئی بیماریوں کی جراحی کی گئی جو اب روبہ صحت ہو رہے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ سکم میں محدود وسائل کے باوجود اس طرح کا ورکشاپ منعقد کیا گیا۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر نے الزام عائد کیا ہے کہ موسم کی تبدیلی کے بعد لوگوں کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کی صورتحال انتہائی ناگفتہ بے ہے اور معمولی بارش کے بعد سڑکوں پر پانی جمع ہو جاتا ہے۔ انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ لوگوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جانے چاہیے۔ اس دوران پارٹی کے سینئر لیڈر ناصر اسلم وانی نے آج کپواڑہ کے کلاروس علاقے کا دورہ کیا۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ عوامی مسائل کے حل میں لوگوں کی مدد کریں۔
فوک آرٹسٹس ایسوسیشن اور شاہ کلندر فوک تھیٹر کے اہتمام سے آج اننت کے ٹاؤن ہال میں ایک تمدنی میلہ منعقد ہوا، جس کے اہتمام میں کلچرل اکیڈمی نے اشتراک دیا تھا۔ جشن کشمیر نیا کشمیر نئی امید کے نام سے منعقدہ اس تمدنی میلے میں ڈپٹی کمشنر اننت بشارت قیوم کے علاوہ پنچایتی راج اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر کئی فنکاروں نے روایتی تمدنی پروگرام پیش کیے، جبکہ کئی اسکولوں کے طالب علموں نے بھی تمدنی پروگرام پیش کرنے میں حصہ لیا۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ تمدنی روایات کو برقرار رکھنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ درج قبائل کی بہبودی کے لیے عملائی جا رہی فلاحی اسکیموں کے بارے میں جانکاری عام کرنے کی غرض سے آج قبائلی امور محکمے کے اہتمام سے کلگام میں ایک کیمپ منعقد ہوا، جس میں ڈی ڈی سی چیئرمین محمد افضل کے علاوہ ڈی ڈی سی کے کئی ممبران نے شرکت کی۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ حکومت نے قبائلی طبقے کی بہبود اور ترقی کے لیے متعدد اسکیمیں متعارف کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان اسکیموں کے فوائد مستحقین تک پہنچانے کے لیے بامانہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے محکمہ دفاع کے اکاؤنٹس محکمے پر زور دیا ہے کہ وہ تیزی کے ساتھ شفاف فیصلہ سازی کے ذریعے مالی وسائل کے مناسب استعمال کو یقینی بنائیں، کیونکہ یہ مسلح افواج کی مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو مستحکم بنانے کے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ بالائی علاقوں میں برف باری کے بعد حکام نے سری نگر لے شاہراہ اور مغل روڈ کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا ہے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ اگرچہ گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے کھلی تھی، تاہم شاہراہ کے مختلف مقامات پر پسیاں گر آنے کے نتیجے میں ٹریفک کی نقل و حمل میں رکاوٹ پڑ رہی تھی۔ ہمارے نمائندے کے مطابق آج دوپہر کے قریب نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے افرادی قوت اور مشینوں کو کام پر لگا دیا اور گاڑیوں کی بلا خلل آواجاہی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ قومی شاہراہ کے چند ایک مقامات پر ٹریفک جام کے مناظر بھی دیکھے گئے۔ ہمارے نمائندے نے آئی جی ٹریفک کا حوالہ دے کر خبر دی ہے کہ کل موسم اور سڑک کی حالت ٹھیک رہنے کی صورت میں چھوٹی گاڑیوں کو شاہراہ کے دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی، جبکہ بڑی گاڑیوں کو سری نگر سے جموں کی طرف سفر کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ بانڈی پورہ میں تازہ برفباری کے بعد بانڈی پورہ گریز روڈ کو آج آمد و رفت کے لیے بند کیا گیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق آج صبح اس سڑک کے مختلف مقامات پر بھاری برفباری ہوئی اور فقط 2 گھنٹوں میں 1 فٹ برف جمع ہو گئی۔ ضلع کے دیگر بالائی علاقوں میں بھی بھاری برفباری کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ کل شام سے موسم میں تبدیلی کے بعد کشمیر کے بالائی علاقوں میں برف باری ہونے کی اطلاع ملی ہے، جبکہ میدانی علاقوں میں بارشیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں درجہ حرارت میں گراوٹ آئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کپواڑہ کے مسل علاقے میں 1 فٹ برف جمع ہوئی ہے۔ محکمے کے انچارج ڈائریکٹر مختار احمد نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ کل سے 18 نومبر تک موسم خشک رہے گا، جبکہ نومبر کی 19 تاریخ کو دوپہر کے بعد میدانی علاقوں میں بارشیں اور بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری ہونے کا امکان ہے۔ معروف سیاحتی مقام گلمرگ میں بھی تازہ برف باری ہوئی ہے۔ پچھلے 3 دنوں کے دوران وقفے سے ہوئی برف باری کے بعد وہاں 8 انچ برف جمع ہوئی ہے۔ گلمرگ کے ملحقہ علاقوں افروٹ، کنگن ڈوری اور ٹنگ مرگ میں بھی تازہ برف باری ہوئی ہے۔ ٹنگ مرگ گلمرگ روڈ پر پھسلن پیدا ہوئی ہے، جس کے باعث گاڑیوں کی آمد و رفت میں معمولی خلل پڑ رہا ہے۔ درجہ حرارت سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 8.5 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 3.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے اب ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سرینگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آداب۔